This is a new government with a new mindset. We want to live in peace. We will not allow our soil to be used by any organization or any individual for terrorism against anyone. Fighting terrorism is a global challenge, is a regional challenge, and Pakistan has taken a lot of steps in that direction, kinetic and political steps. The evolution of the National Action Plan. वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान के फैसले की कि कालादम तंजीमें और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस पर पाबंदी लगा दी जाएगी। पाकिस्तान के इस फैसले के ऊपर इस वक्त सारी दुनिया की नज़रें हैं और हर तरफ इस पर ही गुफ्तगू हो रही है। अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जॉन बोल्टन ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब को फ़ोन किया और पाकिस्तान के इस इक़दाम की तारीफ़ की। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने उन्हें यकीन दिलाया है कि ये इक़दामात जो हैं इनके ऊपर सख्ती से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पुलवामा वाक़े के बाद और साथ में जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से हम ग्रे लिस्ट के ऊपर हैं, इन दोनों इश्यूज़ को लेके पाकिस्तान के ऊपर बहुत प्रेशर डला इंटरनेशनली कि इन कालादम तंजीमों के हवाले से कुछ किया जाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने जब ये कदम उठाए तो उन्होंने कहा कि ये हम इंटरनेशनल प्रेशर के नीचे नहीं कर रहे, बल्कि ये अब पाकिस्तान के अपने नेशनल इंटरेस्ट में है और हमारी ज़रूरत है कि हम इन ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से कुछ करें। मगर जब ये कदम लिया गया तो साथ में बहुत ज़्यादा बातें हुई मेन स्ट्रीमिंग की, यानी कि इन ऑर्गेनाइजेशंस को और इनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनको कौमी धारे में लाने की ज़रूरत है, और साथ में ही बात हुई है डी रेडिकलाइजेशन की। मगर यहाँ एक बहुत डिबेट छिड़ गई है कि क्या ये सचमुच जो दोनों स्टेप्स हैं, मेन स्ट्रीमिंग का और डी रेडिकलाइजेशन का, ये अच्छे इक़दामात हैं और क्या हम ये कर भी सकते हैं कि नहीं। इस इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद तस्नीम नूरानी साहब जो साबिक सेक्रेटरी दाखिला है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी नूरानी साहब, तो ये जो दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक मेन स्ट्रीमिंग का यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशंस या इनके साथ जो जुड़े हुए अफराद हैं उनको कौमी धारे में लाना, और साथ में डी रेडिकलाइजेशन, ये क्या मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं या हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक ही कॉन्सेप्ट है जिसके दो मुख्तलिफ नाम हैं? देखिए, मेरा ख्याल है वो एक टेक्निकलिटीज़ हैं, बट बेसिकली इशू ये है कि आपके जो एक्सट्रीमिस्ट्स जिनको आप तस्वर करते हैं या जिन्होंने कोई कार्रवाई में हिस्सा लिया है वो आपके रेडार पे आ गए हैं, और वो उनकी तादाद बहुत बड़ी है, और उन्होंने आपके मुल्क में मसलन कोई ऑफेंस नहीं किया एज सच जो कल्पेबल हो, और तो उनको आप कैसे पकड़ें, या जिन्होंने कर लिया और उन्होंने सज़ा भुगत ली वो भी आपके मुल्क में बस रहे हैं, तो उनको आप बग़ैर किसी ऑफेंस के उनको आप एग्जीक्यूट तो नहीं कर सकते, उनको आप एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, तो उनके साथ आप कैसे डील करें। ये मसला जो है मेन स्ट्रीमिंग का ऑफ एक्सट्रीमिस्ट ऑफ टेररिस्ट्स जो है वो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। आपने अभी देखा होगा कि यूके में IS में जो लड़कियां चली गई थी और वो वापस आना चाह रही हैं, तो उनकी गवर्नमेंट ने कैसे उनको डिसओन कर दिया और उनको आने से बंद कर दिया, और उनको उनकी नेशनैलिटी उन्होंने खारिज कर दी। इसी तरह इंडोनेशिया में, नेपाल में, फ़िलीपींस में, सब की मुल्कों में मुख्तलिफ़ किस्म की इंसर्जेंसीज़ और टेररिज्म और एक्सट्रीमिज़म की मुहिमें चली हैं। फॉर इंस्टेंस नेपाल ने अपने माओइस्ट जो एक बहुत ही सीरियस थ्रेट था उनके साथ उन्होंने समझौता किया, उन्होंने आर्म्स ले डाउन किए और उनको पॉलिटिकल धारे में ला के वो उनके यहाँ मसला जो है वो किसी हद तक कम हुआ। इसी तरह पर सर जो नेपाल का एग्जाम्पल है वो तो हमसे ज़रा थोड़ा इस तरह मुख्तलिफ है कि शायद उसका पैरेलल हम बलूचिस्तान से ड्रॉ कर सकते हैं, मगर इन कालादम तंजीमों से शायद हम ना कर पाएं। देखिए, बात यह है कि जो जमात किसी भी मकसद के लिए मरने झड़ने के लिए तैयार हो, ब्लास्ट कर रही हो और वायलेंस कर रही हो, टेरराइज कर रही हो, मकसद कोई भी हो उसका, तो इट कम्स डाउन टू द सेम थिंग। अब यहाँ पर कि लोग वायलेंस का इस्तेमाल करें और हमने इस इस्तेमाल को रोकना है। तो अब देखिए, मुझे याद है कि जब 2002 में जब मैं सेक्रेटरी इंटीरियर था तो उस वक़्त सूफ़ी मोहम्मद के जो जलगार उन्होंने की थी और उसके बाद फिर वो लोग वापस भाग के आए थे
اور ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہے ہزاروں کی تعداد میں ان کو گرفتار کیا تھا پاکستان کے بارڈر پہ، اور پھر ان کو جب وہ افغانستان سے واپس آئے تھے، اور ان کو پھر جیلوں میں ڈالا تھا۔ اب وہ ہمیں پتہ تھا کہ وہ ان کا وجہ شہرت جو ہے وہ لڑنا ہے اور ایگریشن ہے، اور اگر وہ ہم ان کو دیہاتوں میں بھیج بھی دیں گے تو وہ کسی نہ کسی سٹیج پہ چند مہینے کے بعد وہ پھر کسی نہ کسی جماعت کو جوائن کر لیں گے۔ تو ان کو ہم نے بڑی پلاننگ کی کہ ان کو ہم کیسے مین سٹریم کریں، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ وہ ایسے نہیں ہیں جو کہ ایزیلی سوسائٹی میں اسیمولیٹ ہو سکے۔ بہرحال اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکی، اس کے باوجود کہ ہم نے کئی دفعہ ڈیبیٹ کیا، بٹ بعد میں آرمی نے یعنی مین سٹریمنگ کے لیے جو ٹیررسٹ تھے انہوں نے ان کے لیے باقاعدہ کلاسز رکھیں، سائیکالوجسٹ بلائے، ٹریننگ کی، ان کو باقاعدہ ویسٹ کوٹس اور اچھے اچھے کپڑے پہنا کے ان کو اپنے پاس رکھا کئی مہینے، اور پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک تھرڈ پارٹی ایویلویشن سے ہی پتہ لگے گا کہ بھئی وہ باقی مین سٹریم میں آ سکے یا نہیں سکے۔ سر یہ جو آپ فوج کے پلان کی بات کریں، یہ جو 2009 میں سوات کا آپریشن ہوا تھا اس کے بعد جو ڈی ریڈیکلائزیشن کیمپین چلی تھی، مگر یہ کہ اس کا بھی انہوں نے بڑی کوشش کی تھی، بڑی محنت کی تھی، بڑی وسائل استعمال کیے تھے، وہ بھی ایک تھرڈ پارٹی ایویلویشن کی ضرورت ہے کہ اس کا کتنا فائدہ ہوا کتنا نہیں ہوا۔ صحیح، کیونکہ اس پہ بھی کچھ لوگ جیسے میں نے سنا ہے، اخبار میں ایکچولی پڑھا ہے کہ جنرل طارق خان جو تھے انہوں نے ایک دفعہ کہیں لیکچر دیا تھا کہ ان کا خیال تھا کہ جب تک پورے معاشرے میں تبدیلیاں آتی تو پتہ نہیں ڈی ریڈیکلائزیشن کیمپس بہت افیکٹو ہوتے ہیں کہ نہیں، تو اس پہ بھی تنقید تو ہے دوسری سائڈ کی۔ اب دوسرا اس کے بعد اپنا مین سٹریمنگ کا جو کانسیپٹ ہے کہ بھئی آپ ان کو سیاست میں آنے دیں، کہ آپ اگر کوئی جو ایکسٹریمسٹ جماعت ہے اگر اس کے پاس ایک ویو ہے تو اس کو آپ اجازت دیں کہ اچھا جی آپ اس کو چھوڑ دیں، اس قسم کی سخت سٹیٹمنٹس نہ دیں، آپ کا کوئی انوالومنٹ نہ ہو تو آپ سیاست میں آ جائیں۔ اچھا، اس میں بھی ایک اینگل یہ رہتا ہے کہ وہ سیاست میں بھی آ جاتے ہیں اور ان کی کوئی جماعت جو ہے وہ ایک کسی اور نام سے وہ ریڈیکلائز وہ اپنا وائلنس کی طرف بھی چلتی جاتی ہے، مطلب ان کا ایک بڑا ڈسٹنٹ سا ریلیشن شپ رہتا ہے۔ بہرحال اس کو چیک کیا جا سکتا ہے، بٹ دا فیکٹ از کہ اگر بلک میں آپ کے ریڈیکلائز ہو گئے لوگ اور ٹیررائز کر رہے ہیں اور ایکسٹریمسٹ ویوز ہیں ان کے، تو ان کو آپ سیاست کا ایک طریقہ ہے جس میں کہ اگر آپ کی رولز اینڈ ریگولیشن سخت ہوں اور وہ ایسی جماعتیں جو کہ اس رولز اینڈ ریگولیشنز پہ آتی ہوں اور ان کو آپ اجازت دیں کہ وہ سیاست میں آ جائیں، اور اگر وہ کنونس کر سکتے ہیں ووٹرز کو تو وہ پالیسی بنائیں۔ ہمارے ملک میں یہ ایک اچھی چیز رہی ہے کہ جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کو الاؤ بڑے عرصے سے کیا ہوا ہے، اور وہ جو ہے وہ ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی۔ انڈیا میں اس کا تجربہ برعکس ہے کہ وہاں کی جو بی جے پی ہے وہ کسی بھی ہماری جو ہے یہ کالعدم تنظیموں سے کم نہیں ہے۔ ان کا ایک فیس ہے جو کہ انہوں نے بڑا سویلائز فیس رکھا ہوا ہے، مگر ان کے جو دوسری جماعتیں ہیں وہ اسی طرح ان مختلف ناموں سے وہ کام کرتی ہیں اور ان کا وہ مین پارٹی جو ہے وہ ڈس اون کرتی ہے۔ تو بہرحال اتنی بڑی جمہوریت ہے جہاں پر کہ وہ ایک ریڈیکلز کو لے کے چل رہے ہیں، اور حکومت بھی جو ہے وہ ایک قسم کے میں سمجھتا ہوں کہ ٹیررسٹ یا ایکسٹریمسٹ کی حکومت ہے جو کہ الیکشن سے۔ سر بٹ یہاں میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں کہ تھوڑا سا جو ہمارا کیس فرق ہے شاید انڈیا سے وہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر ایکسٹرنل پریشر بہت زیادہ ہے انہی کالعدم تنظیموں کے حوالے سے۔ تو جب ہم ان کی مین سٹریمنگ کی بات پاکستان کے اندر کرتے ہیں تو جو ہم ایک اس وقت عالمی دنیا کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یو نو دیر از اے چینج آف اسٹریٹجی اور واٹ ایور، تو وہ شاید ہمارے ایفرٹ سے کنونس نہ ہو اگر ساتھ میں جیسے آپ نے کہا کہ یہ کچھ تنظیمیں جو ہیں یہ سیاست میں آ جائیں۔ دیکھیے تو وہ جو انٹرنیشنل پریشر ہے یا جو انٹرنیشنل اوپینین ہے اس کو ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے اس پروجیکٹ کے لیے، یا اس کو ہمیں سائڈ پہ رکھ دینا چاہیے اور ہمیں صرف یہ سوچنا چاہیے کہ ڈومیسٹکلی کیا کام کرے گا؟ دیکھیے، آپ انٹرنیشنل پریشر کو اگنور نہیں کر سکتے، بیکاز آپ کی انٹرنیشنل فائنینسز ان کے ساتھ انوالوڈ ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز ان کے ساتھ انوالوڈ ہیں۔ انفارچونیٹلی انڈیا چونکہ ان کے نیشنلز ساری انٹرنیشنل میڈیا میں چھائے ہوئے ہیں،
تو وہ دے کین گیٹ اوے ود اے لاٹ کہ وہ ان کی بی جے پی جو ہے وہ بھی پاک صاف اور ایک بڑی جمہوری پارٹی ہے. ہم نے اپنا نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا, اس میں ہم نے فار انسٹنس فنانسنگ, کٹنگ آف فنانسنگ آف ٹیررسٹ, اب اس پہ دیکھیے کہ اتنے سالوں کے بعد اب حکومت بڑی سختی سے اس پہ عمل کر رہی ہے اور فارن ایکسچینج ٹریڈرز پہ بھی امپیکٹ پڑ رہا ہے, ٹرانزیکشنز باہر سے آنے کے لیے بھی سختیاں ہو رہی ہیں, مگر اب وہ 6-7 سال کے بعد ہو رہی ہیں وہ FATF کے خوف کے سے کہ بھئی اب ہمیں وہ بلیک لسٹ نہ کر دیں. بالکل. تو جب تک کہ ہمارے وہ ٹائٹ بالکل نہیں ہم ہوتے, ہم لوگ جو ہے اس چیز پہ جو کہ تو جو انٹرنیشنل ہمارا پرسیپشن ہے اس میں انفارچونیٹلی ہمیں ڈو مور زیادہ کرنا پڑتا ہے بنسبت دوسروں سے. تو اس طرح وہ فائنینسنگ جو ہے ہمیں کر لینی چاہیے تھی پہلے. اسی طرح ہم نے جو بہت میجر چیزیں ہیں, فار انسٹنس مین سٹریمنگ آف مدرسہ, جو اب ڈی ریڈیکلائزیشن یا پریونٹنگ آف ریڈیکلائزیشن کی جو بات ہے, اس کا ایک مین کمپوننٹ نیشنل ایکشن پلان کا یہ تھا کہ آپ نے مدرسوں کو اپنی محکمہ تعلیم یا محکمہ ریلیجس افیئرز کے نیچے لانا ہے, جس طرح آپ کے نارمل تعلیمی ادارے ہوتے ہیں جہاں پر کہ وہ کورس کے علاوہ کچھ پڑھا نہیں سکتے, اگر نہیں کر سکتے تو ان کی رجسٹریشن ختم ہو جاتی ہے, ڈی رجسٹریشن ہو جاتی ہے, اسکول بند کرا, یعنی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس پاورز ہوتی ہیں. ان مدرسوں میں ابھی تک ہم کسی حد تک تھوڑے سے مدرسوں کو رجسٹر کر پائے ہیں, مگر ان میں عمل دخل ہمارا کتنا ہے سرکار کا یا جو بھی محکمہ ہے سرکار کا, وہ ابھی تک ہم اس پہ اتنی سختی سے عمل نہیں کیا. تو انفارچونیٹلی نیشنل ایکشن پلان نے آئیڈیاز تو سارے ہائی لائٹ کیے تھے, ایریاز تو سارے ہائی لائٹ کیے تھے, مگر سرکار کی طرف سے اس وار فوٹنگ پہ آلموسٹ کسی بھی آئٹم پہ کام نہیں ہوا. جی نورانی صاحب, بریک کا وقت ہوا ہے. ناظرین ان کے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم نورانی صاحب کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں تسنیم نورانی صاحب سے. نورانی صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آپ ذکر کر رہے تھے مدرسہ ریفارم کا, جس کے اوپر ہم نے زیادہ ہماری حکومتوں نے کام نہیں کیا, بٹ یو سیڈ اٹ واز مور آف اے پریونٹیو میجر کہ اس سے ہم ریڈیکلائزیشن روک سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو جماعتیں یہاں پر ہیں جس کو کہ انڈیا ٹارگٹ کرتا رہتا ہے, US ٹارگٹ کرتا رہتا ہے, ان کی طرف ہم توجہ دیتے ہیں, مگر جو ہمارے مدرسے جو ہیں وہ ان میں جو تعلیم ہوتی ہے وہ ظاہر ہے کہ کسی بھی اسٹیٹ کی طرف سے ریگولیشن نہیں ہے. بہت سارے مدرسوں میں, یعنی سب کی بات نہیں کر رہا, کچھ ایسے مدرسے ہیں جن کی کہ ایک قسم کی وہ کوآپریٹ کرتے ہیں. زیادہ تر مدرسے جو ہیں یا بہت سارے مدرسے جو ہیں وہ کوآپریٹ نہیں کرتے. سو ود دا رزلٹ کہ آپ ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پر کہ آپ کے بچوں کو ایسی تعلیم دی جا رہی ہے جس کا کہ اسٹیٹ کا اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے. سو وچ از بیسیکلی از ریسیپی فار ڈیزاسٹر. اور یہ بالکل, بٹ سر اس کے ساتھ ساتھ پچھلے دنوں میں, پچھلے کچھ سالوں کے اندر میں کہوں گی, کچھ ایسے بھی کیسز آئے ہیں ٹیررزم کے جو ہمارے ملک کے اندر ہوئے جس کے اندر یونیورسٹی گریجویٹس انوالوڈ تھے. کراچی کے بہت ہائی پروفائل 2-3 جو واقعات تھے ان کے اندر تو یونیورسٹی کے بچے انوالوڈ تھے. دیکھیے ایکسٹریمزم اور ٹیررزم میں فرق ہے. وہ تو ٹیررسٹ ہو گئے. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے ٹیررسٹ جو ہیں وہ مدرسوں سے نکلتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سوچ ہے, جو اپنا جو 3 ایجوکیشن سسٹمز کی سوچ ہے, اس کے جو مسائل ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان یا اس قسم کی چیز ہماری سرکاروں کی تب نظر جاتی ہے جب کوئی خدا نخواستہ یہاں ایمرجنسی آ جائے, کرائسس آ جائے. اب چونکہ اس دفعہ ہماری خوش بختی ہے کہ اندر ہمارے کوئی دھماکہ نہیں ہوا, اور ہمیں انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے نیشنل ایکشن پلان کی ذکر کرنا پڑ رہا ہے, تو ہمارے فارن منسٹر وہ نیشنل ایکشن پلان کا ذکر کر رہے ہیں. مگر 6 مہینے 7 مہینے سے جب سے حکومت آئی ہے ان کی کوئی پرائرٹیز میں ایسا نظر نہیں آتا تھا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو جب تک آپ اس کو اپنی پیشن سے, جتنی پیشن سے وزیر اعظم صاحب اپنی ہاؤسنگ اسکیم کو کرتے ہیں, یا جتنی پیشن سے وہ بلین سونامی اور ٹری سونامی کو کرتے ہیں,
اور اتنی پیشن سے یا جتنی پیشن سے وہ کرپشن کو فائٹ کرتے ہیں اتنی پیشن سے جب تک کہ نیشنل ایکشن پلان کے جو مختلف انگریڈینٹس ہیں اس پہ نہیں کریں گے تو اس پہ عمل نہیں ہوگا. بیکاز بالکل آپ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت وہ کیا اس کو کیا کہتے ہیں ہولسم اپروچ ہونی ہوگی, ہر چیز کو دیکھنا ہوگا, صرف ایک چیز پہ فوکس کرنا کیونکہ وہ انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے ہائی لائٹ ہوئی ہے وہ کافی نہیں ہے. سر قانون سازی کتنی اہم ہے اس حوالے سے, کیونکہ آپ نے نیشنل ایکشن پلان کا خود ذکر کیا, تو نیشنل ایکشن پلان کا ایک بہت بڑا جب میرے خیال میں if I'm not wrong پہلا پوائنٹ جو تھا وہ ملٹری کورٹس اور جوڈیشل ریفارم کے حوالے سے تھا. ملٹری کورٹس تو ہم نے بنا لیے, جوڈیشل ریفارم جو ہے یا جو کرمنل سسٹم کا ریفارم ہے اس کے اوپر کسی حکومت نے ابھی تک توجہ نہیں دی. ایک بڑا مشکل کام ہے مگر کسی نے اس کو شروع بھی نہیں کیا. تھوڑا سا اس وقت جو ہمارے نئے چیف جسٹس ہیں انہوں نے اس کو طرف توجہ دی ہے اور وہ سب سے زیادہ اس میں ہم عمل کر سکتے ہیں بیکاز آف ہز پوزیشن. انہوں نے تھوڑی سی ایک اسٹرکچرل ریکمنڈیشنز دی ہیں کہ ٹیئرز کم کر دیے جائیں گے اور اس پہ تاکہ آپ کا جو ہے وہ, بٹ آئی سپوز جو ہمیں جو سرٹن چیزیں ہیں ٹیررزم کو کرنے کے لیے یا ملک میں انصاف لانے کے لیے غریب آدمی کو انصاف ملے جس کی وجہ سے ایکسٹریمزم بھی کم ہوتی ہے, تو وہ اس کا طرف کوئی ابھی تک کام نہیں ہوا کیونکہ مسئلہ بڑا گمبھیر ہے. دوسرا چیز یہ ہے کہ جو آپ ایکسٹریمزم کی بات کرتی ہیں نا, اس میں اکنامک سٹیٹس بھی بہت ضروری ہے کہ اگر ان لوگوں کو بے روزگاری ہوگی, نوکریاں نہیں ملیں گی تو آپ جو کچھ مرضی کر لیں. مطلب یہ کہ اس قسم کے جو غلط رستے پہ جانے والے لوگ ہیں وہ پیدا ہوتے رہیں گے. جی بہت بہت شکریہ نورانی صاحب, آپ نے وقت نے بہت تفصیل سے ہم سے بات کی ہے اس ایشو پہ. ناظرین, ناؤ ویل ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک. اور اب ہم بات کریں گے صوبہ بلوچستان کی, جہاں بارشوں کی وجہ سے ایک سیلابی صورتحال پیدا ہو چکی ہے. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق 9 ہلاکتیں ہو چکی ہیں اور 500 سے زائد گھروں کو نقصان پہنچا ہے اور کئی سو خاندان جو ہیں وہ اس وقت بے گھر ہیں. لسبیلا اور مکران کے اندر ایمرجنسی نافذ ہو چکی ہے اور پاک فوج کی مدد سے ریسکیو آپریشنز جاری ہیں. بلوچستان کے اندر ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے سچویشن کیا ہے اور ریسکیو ایفرٹس کتنے ایفیکٹو رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہی صوبائی حکومت جو ہے وہ کتنی پریپیئرڈ ہے ایسے نیچرل ڈیزاسٹرز کے ساتھ کوپ کرنے کے لیے. ان ایشو بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید علی شاہ صاحب جو بیورو چیف ہیں ڈان نیوز کوئٹہ. ویلکم ٹو دا شو سر. تھینک یو. سر بتائیں اس وقت کہ کیا صورتحال ہے اور یہ کب سے بارشیں شروع ہوئیں بلوچستان کے اندر, جو یہ پچھلا سپیل رہا ہے جس کے بعد صورتحال اتنی خراب ہوئی ہے؟ دیکھیں جو سٹیٹسٹکس آپ نے دیے, لیکن میرے پاس اب سے تھوڑی دیر پہلے میں نے جو ترجمان ہے پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ان سے بات کی. ان کا کہنا تھا کہ اب تک یہ جو حالیہ سپل تھا بارشوں کا اور برفباری کا, اس کے نتیجے میں 16 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں, ساتھ ہی 14 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں. اس کے علاوہ بڑی تعداد میں جو کچے مکانات اور گھر ہے ان میں دراڑیں پڑ گئی ہیں, گر چکے ہیں, اور بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اس وقت بے گھر ہے. خاص کر بلوچستان کے 11 اضلاع ایسے ہیں جو حالیہ بارشوں اور برفباری سے متاثر ہو چکے ہیں. ان اضلاع میں ضلع قلعہ عبداللہ ہے, پشین ہے, لسبیلا, نوشکی ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا مکران بیلٹ ہے, یہ سارے علاقے بہت بری طرح حالیہ بارشوں اور برفباری سے متاثر ہوئے ہیں. تھوڑا سا میں آپ کو یہاں پر یہ بتا دوں, ضلع پشین کا علاقہ ہے ہرمزئی, یہاں پر کوئی 1.5 کلومیٹر زمین میں جو ہے وہ دراڑیں پڑ چکی ہے. اب سے تھوڑی دیر پہلے میں نے جو بارش کی وجہ سے سر دراڑیں پڑی ہیں. ہاں یہ تھوڑا سا بہت ٹیکنیکل ہے, وہ تو ہم ظاہر ہے لے مین, لیکن اس میں دراڑیں پڑ چکی ہے. کوئی 50 کے قریب جو لوگ ہیں, 50 کے قریب گھر جو ہے وہ خالی ہو چکے ہیں. جو جیالوجسٹ ہیں ان سے ہم نے بات کی ہے. آپ نے حال ہی میں سنا ہوگا ان بارشوں سے پہلے بلوچستان کے اکثر علاقے جو تھے کوئٹہ سمیت
بدترین خشک سالی کی لپیٹ میں تھے. تو جو جیالوجسٹ تھے ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایگریکلچر ہو یا پینے کے لیے پانی ہو, ہمارا انحصار جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ واٹر پر ہے, زیر زمین پانی پر ہے. زیر زمین پانی نکالنے کے لیے ہزاروں ٹیوب ویلز جو ہے اس وقت بلوچستان میں موجود ہے. تو جو ماہرین ہیں, جیالوجسٹ ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ زیر زمین جو پانی ہے وہ بھی ہم نے زیادہ استعمال کیا, ضرورت سے زیادہ, ایکسیسیو یوز اپ واٹر. تو اس کا نتیجہ یہ ان کا کہنا ہے کہ اس زمین نے زمین کے تہ میں ایک سپیس کور کیا تھا, اب وہ سپیس جو ہے وہ خالی ہو رہا ہے. تو اکثر یعنی کوئٹہ شہر کے مختلف علاقے ہیں, کچلا کا علاقہ ہے, کلی اور سریاب روڈ کا علاقہ ہے, کلی جیو, اسی طرح پشین ہے, قلعہ عبداللہ ہے, زمین میں دراڑیں پڑ رہی ہے. تو ان کا کہنا ہے کہ اب پانی کی سطح جو ہے وہ زمین کے نیچے وہ بہت نیچے تک چلی گئی ہے, تو اس کی وجہ سے دراڑیں پڑی ہیں بارش کے بعد. جی بالکل, یہ ایک خطرناک صورتحال ہے, اور ان کا یہ بھی وہ وارننگ دیتے ہیں کہ یہ دراڑیں جو ہیں یہ کوئٹہ شہر کا جو سینٹر ہے یہاں پہ پڑ سکتی ہے, بلوچستان کے جو دیگر علاقے ہیں وہاں پہ پڑ سکتی ہے. جو ہمارا زیر زمین پانی ہے, پہلے یہاں سے ہم پانی نکالتے تھے 100 فٹ, 200 فٹ, 300 فٹ ماضی قریب میں, اب 1200 فٹ ہے, 1000 فٹ ہے, 1500 فٹ ہے. سر یہ بتائیں کہ جو اخبارات میں خبریں آ رہی تھیں وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ کوئی 28,000 کے قریب جو لوگ ہیں وہ اس وقت بے گھر ہو چکے ہیں. تو یہ فگرز جو ہیں یہ صحیح ہیں یا اس کے اندر بھی کوئی اپ ڈیٹ ہے؟ دیکھیں یہ فگرز, ایک تو آپ نے ایک اپنے انٹرو میں کہا کہ جی صوبائی حکومت کس حد تک تیار ہے. میں کہوں گا صوبائی حکومت تیار نہیں ہے. پی ڈی ایم اے اور صوبائی حکومت جو ہے وہ ابھی تک ٹویٹر سے یا واٹس ایپ سے نہیں نکل سکے ہیں. واٹس ایپ گروپس میں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ بلوچستان میں جہاں پہ برف باری ہے یا جہاں پہ بارشیں ہیں تمام راستے جو ہے وہ کھل گئے ہیں, لوگوں کو کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن دوسری جانب اگر آپ لوگوں سے بات کریں, لوگوں کے مسائل بہت زیادہ ہے. جس طرح یہ ہرمزئی کی میں نے آپ سے بات کی ضلع پشین میں, اب 50 گھر جو ہے آپ نے ایک ٹینٹ دے دیا, 5 کلو جو ہے آپ نے گھی دیا یا ان کو آپ نے چاول یا شوگر جو ہے وہ دے دیا. یہ تو ٹیمپریری سولوشن ہے, اس کے لیے تو سسٹینیبل بیسس پہ کام ہونا چاہیے, مستقل حل ہونا چاہیے. مگر کلائمیٹ چینج کے ساتھ تو یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو آپ نے اگر ٹینٹ دے دیے ہے یا کھانے کے لیے کچھ دے دیا ہے, مگر وہ ٹینٹ لگانے کے لیے بھی تو جگہ چاہیے نا. اگر بارش اب ہوتی چلی جا رہی ہے یا برف پڑی ہوئی ہے, ان لوگوں کو کیا صرف کافی ہے پرووائڈ کرنا ایک ٹینٹ یا کھانے کی چیز, یا کوئی ریلیف کیمپس بھی اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے جہاں ان لوگوں کو شفٹ کیا جائے؟ میرے خیال میں ابھی تک تو شاید ریلیف کیمپس کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ یہ لوگ مقامی لوگ ہیں, آس پاس اپنے رشتہ داروں کے پاس گئے ہیں, یہ ٹینٹس ان کے بہت کم جو ہے وہ استعمال کیے گئے ہیں. لیکن تھوڑا سا آپ کو بتا دوں, گلوبل وارمنگ ہو یا کلائمیٹ چینج ہو, بلوچستان پورے پاکستان میں انتہائی خطرناک زون میں واقع ہے. اب ماضی قریب میں اگر آپ دیکھ لیں, اواران, ماشکیل, زیارت, تباہ کن زلزلے آئے, سینکڑوں لوگ اس میں مر گئے, ہزاروں لوگ اس سے متاثر ہو گئے. سیلاب کی اگر صورتحال آپ دیکھیں, نصیر آباد, جعفر آباد, جلمکسی, تربت, گوادر, ان علاقوں میں 2007, 2009, 2010 تباہ کن سیلاب آئے, لاکھوں لوگ جو ہیں ان علاقوں میں بے گھر ہو گئے. اس کے ساتھ حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ مغربی بلوچستان کے علاقے نوشکی, دالبندین, چاغی, مرکزی بلوچستان, مستونگ, قلات, اس کے علاوہ شمالی بلوچستان جس میں پشین ہے, قلعہ عبداللہ ہے اور دیگر علاقے ہیں, یہ بدترین خشک سالی کی لپیٹ میں تھے. ڈپٹی کمشنر نوشکی کے مطابق کوئی 2 ماہ پہلے وہاں سے کوئی 6-7 ہزار لوگ جو ہے مختلف یونین کاؤنسل سے نقل مکانی کر گئے, نوشکی کے قریب آ گئے, پینے کی پانی کے لیے ترس رہے تھے. تو ایک عجیب صورتحال ہے. لیکن اس میں دیکھا سابقہ حکومت بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے حکومت بالکل پریپیئرڈ نہیں ہے, اور دوسرا یہ کہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بھی. جی بہت بہت شکریہ سید علی شاہ صاحب, آپ نے وقت نکال سے بات کی. ناظرین, now we'll take a short break. Stay with us. یہ ون سائیڈڈ رول نہیں چل سکتا.
ہمیں وہ کچھ دیا جائے جو آپ نے نیشنل اسمبلی میں مانگا تھا. ہم احتجاجاً اگلے 2 دن تک اجلاس میں شریک نہیں. یہ بھی اپوزیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک مطالبات پورے نہیں ہوں. ویلکم بیک. اور اب ہم بات کریں گے سندھ اسمبلی کی، جہاں اپوزیشن نے اسمبلی کا بوائیکاٹ کر دیا ہے 2 دن کے لیے کیونکہ ان کے مطالبات نہیں مانے جا رہے. یہ بوائیکاٹ ایکسٹینڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نقوی نے یہ کہا ہے کہ یہ بوائیکاٹ جو ہے یہ کمیٹیز کا بھی ہوگا. اپوزیشن کی دوسری بڑی جماعت MQM بھی اس بوائیکاٹ کا حصہ ہے. کافی دنوں سے سندھ اسمبلی کے اندر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تناؤ نظر آ رہا تھا. ایک دن تو اراکین کے اندر جھڑپ بھی ہوئی جس کی فوٹیج جو تھی وہ منظر عام پہ آئی. اپوزیشن بار بار حکومت پہ یہ الزام لگا رہی ہے کہ وہ اپوزیشن کو بالکل بلڈوز کر رہے ہیں اور ان کو اسمبلی کے اندر بات کرنے کا موقع بھی نہیں دے رہے. اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود قمر نوید جمیل صاحب جو پارلیمانی لیڈر ہیں MQM سندھ اسمبلی. ویلکم ٹو دا شو سر. جی سر ایک تو ہمیں پتہ ہے کہ جو بہت بڑی اپوزیشن کی شکایت ہے سندھ اسمبلی سے وہ یہ ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جو چیئرمین شپ ہے وہ سندھ حکومت جو ہے اپوزیشن کو نہیں دے رہی. اس کے علاوہ آپ کی کیا بڑی مطالبات ہیں اس وقت سندھ حکومت سے؟ دیکھیں میں پہلے تو یہی بتا دوں کہ اس پوزیشن میں 3 بڑی جماعتیں ہیں. PTI ہے جی MQM ہے اور GDA ہے جی. اور چیئرمین شپ ایک ہی ہے نا. اور وہ اپوزیشن اور ہم تینوں مل کر وہ مطالبہ کر رہے ہیں اپوزیشن لیڈر کو دینے کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نیشنل اسمبلی میں بھی جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی چیئرمین شپ ہے وہ اپوزیشن لیڈر کے پاس ہے. پنجاب میں بھی ہے، بلوچستان میں بھی ہے. اور اس سے پہلے اس کی اتنی ضرورت نہیں تھی جتنی اس وقت ہے، اس لیے کہ یہ ایک وہ ٹول ہوتا ہے جو فائنینشیل بے قاعدگیوں کو چیک کرتا ہے. اس وقت میرے پاس وہ کتاب یہاں پر موجود نہیں ہے، میرے اسمبلی میں میرے پاس ہے کہ ایک آڈیٹر جنرل کی ایک بہت موٹی کتاب جس میں کم و بیش 400 صفحات ہیں، وہ ان تمام فائنینشیل ارریگولیٹریز کے اوپر ہیں جو حکومت سندھ کر رہی ہے، جو پیمنٹ کر رہی ہے، جو ٹھیکیداروں کو پیمنٹ کر رہی ہے، جو اپائنٹمنٹ کر رہی ہے، جو اپنے اخراجات کر رہی ہے. اور جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جو ہے وہ انہی تمام چیزوں کو چیک کرتی ہے اور پوچھتی ہے. اس وقت ہم تمام لوگ یہ اپوزیشن کو دینے کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ اس وقت جو گورننس کی صورتحال ہے حکومت سندھ کی وہ انتہائی خراب ہے. ان کے اسپیکر صاحب کنفائنمنٹ میں ہیں، ان کے ایک سابقہ منسٹر بھی کنفائنمنٹ میں ہیں، ان کے چیف منسٹر، ان کے بہت سارے منسٹرز ایسے ہیں کہ جو کہ نیب کے اس میں ہیں اور نیب ان کے خلاف انکوائری کری ہے. کہ اپوزیشن کو PAC کی چیئرمین شپ تب جاتی ہے جب وہ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کرتے ہیں. اور دوسرا پچھلی دفعے جو 2013 کی حکومت تھی اس میں بھی سندھ حکومت نے PAC کی چیئرمین شپ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہی تھی، تب اپوزیشن نے شور نہیں مچایا. دیکھیں اس وقت چیف منسٹر کے اوپر نیب کے کیس نہیں تھے. اس وقت آدھی 50% کابینہ کے اوپر نیب کے کیسز ہیں. اسپیکر جو ہیں وہ کنفائنمنٹ میں ہیں، اس لیے اس کی شدت بڑھی ہوئی. اور مقصد کیا ہے کہ دیکھیں جب ہم تمام لوگ جو MPAs ہیں اس وقت اپوزیشن میں 40% آف دی اسمبلی کے ممبران جو ہیں وہ اپوزیشن میں ہیں، ان کے اوپر یہ ذمہ داری جاتی ہے. اسمبلی کا فنکشن ہی یہ ہے کہ تمام کام جو ہے وہ کرپشن سے بالاتر اور اسموتھلی چلتا رہے. اور وہ اسی لیے کہ جب یہ ہوگا تو یہ ہم چیک کریں گے. اور میں دوسری بات بتا دوں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی بات کر رہے ہیں، جو لنڈن میں چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا نواز شریف صاحب اور محترمہ بے نظیر صاحبہ کے درمیان، اس میں ایک بہت اہم پوائنٹ یہ تھا کہ
نواز شریف اپنا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں ایم کیو ایم سے کسی قسم کا کولیشن نہیں کریں گی، کسی قسم کا اتحاد نہیں کریں گی، اور جیسے ہی الیکشن ہوئے ان کے خود کے چیئرمین اگر یہ 2 دن کے بعد بھی جو حکومت سندھ حکومت ہے وہ آپ کو پی ایس سی کی چیئرمین شپ دینے پہ تیار نہیں ہوتی، تو کوئی آپ لوگوں نے آپس میں بات کی ہے کہ آپ کتنا ایکسٹینڈ کریں گے اپنا بوائیکاٹ؟ دیکھیں ہمارا یہ صرف پی ایس سی کا مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں اس وقت جو یہ چلا رہے ہیں یہ بلا مقصد عوام کا پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ ایک دن اجلاس چلتا ہے 45 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں۔ جتنے اپوزیشن یہاں پر چیزوں کو توجہ دلاتی ہے، اب یہاں پر کوئی 150 کے قریب کال اٹینشن نوٹس لیے گئے اپوزیشن نے جمع کرائے، یہ وہ ہوتے ہیں کہ جو مختلف عوامی مسائل کے اوپر جسے اردو میں کہتے ہیں توجہ دلاؤ نوٹس، اس پر کسی ایک پر عمل نہیں ہوا، اور ان میں ہر جو پرائیویٹ ممبر ڈے ہوتا ہے جمعرات کو، تو جمعرات کو 5 جو ہے پرائیویٹ ریزولیشن ہوتی ہیں، پرائیویٹ ریزولیشن کے مطابق تحریکیں ہوتی ہیں، یہ تمام ایشوز پر ہوتی ہیں۔ اس دوران میں 57 پرائیویٹ ریزولیشن ہے، ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اسی طرح پرائیویٹ موشنز ہیں، وہ کوئی 57 کے قریب ہیں۔ 500 سوالات ہیں جو اسمبلی، ویسے تو 1000 سوالات تو میرے اپنے پینڈنگ ہیں، لیکن یہ وہ ہیں جو کہ اسمبلی میں آ گئے جس کے اوپر کوئی جواب نہیں ہے۔ تو ہمیں اس اسمبلی میں آنا اور یہاں پر بیٹھ کر نہ صرف یہ بلکہ گورنمنٹ خود بھی کوئی بزنس نہیں لے کر آ رہی، کوئی اپنا بل نہیں لے کر آ رہی، کوئی قانون سازی نہیں کر رہی ہے، بس اسمبلی چل رہی ہے۔ تو اس لیے اب ہم نے یہ ایکا ایکی نہیں کیا، 70 دن تک ہم نے انتظار کیا۔ اس دوران ہم نے اسپیکر صاحب سے اور ٹریجری کے جو وزراء تھے ان سے بہت ساری بارہا میٹنگز کی، اور یہ باتیں جو ہم یہاں کر رہے ہیں اس پر میڈیا میں کر رہے ہیں، یہ ساری وہ باتیں ہیں جو کہ ہم نے بیٹھ کر کی ہیں۔ ہم کراچی پورے پاکستان کو سنبھال رہا ہے۔ ہر سال کراچی 3000 ارب روپے وفاق کو دیتا ہے، 150 ارب روپے صوبہ سندھ علیحدہ سے جمع کرتا ہے، لیکن کراچی کے لیے یہ ایک پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اب اس وقت جی بہت شکریہ قمر نوید جمیل صاحب نے وقت نکالا اور ہم سے بات کی۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم۔